अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अफ़गानिस्तान से 20 साल बाद अमरीकी और नेटो अफवाज का इनखला, ये इनखला जिस तरीके से जारी है और उसके पैरेलल हम देख रहे हैं कि अफ़गान जो तालिबान है जिस तरीके से उनकी पेश कदमी जारी है, कहीं से भी ये नहीं कहा जा सकता कि ये कोई स्मूथ ट्रांजिशन है, क्योंकि खाना जंगी का ख़तरा बदस्तूर अपनी जगह मौजूद है और बहुत सारे मलेशिया जो है वो वहाँ पे इस वक्त वजूद भी पा रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट की बैकिंग भी उसमें है। ये क्या मामलात हैं, हालात कहाँ किस रुख पे जा रहे हैं? पाकिस्तान अपना सा जो एक रोल है वो भी अदा करने की कोशिश कर रहा है। इन तमाम हालात के ऊपर आज हम बात करेंगे। इस वक्त सीनियर तजियाकार रुस्तम शाह मेमन साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सूरत हाल ये है कि अफगान मसले के हल के लिए पाकिस्तान इस्लामाबाद में 17 से 19 जुलाई के दरमियान एक कॉन्फ्रेंस, अमन कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करने जा रहा था, जिसे अशरफ गनी हुकूमत के कहने पर, उनकी दरख्वास्त पर मुअख्खर किया गया। अब अहम बात यह है कि इसमें आज के दौर में, मौजूदा दौर में, जो अफगानिस्तान के सबसे बड़े स्टेक होल्डर यानी तालिबान की मैं बात कर रहा हूं, उनको मदऊ नहीं किया गया था। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि दोहा में यही दोनों जो स्टेक होल्डर हैं, अफगान हुकूमत की बात कर लें और तालिबान की बात कर लें, तो ये दोहा में मुज़ाकरात इनके जारी हैं। इस पर्सपेक्टिव में आप क्या देख रहे हैं कि पाकिस्तान में होने वाली ये अमन कॉन्फ्रेंस जो है ये कितनी नतीजा खेज साबित हो सकती है, और क्या तालिबान के बगैर मुज़ाकरात कोई नतीजा निकलेगा उनका? देखिए, ये कॉन्फ्रेंस तो मैं समझता हूँ कि उजलत में बुलाई गई, क्योंकि तालिबान का वफद पहले ही ईरान गया, उसके बाद रूस गया, तो यहाँ भी कुछ ख्याल आया कि पाकिस्तान को भी एक इस तरह मीटिंग करनी चाहिए, होस्ट करनी चाहिए, और जिसमें कि सिर्फ अफगान हुकूमत और उनके साथ साथ जो मुल्हका फैक्शंस हैं उनको बुलाया जाए, तालिबान को न बुलाया जाए। ये एक दूसरी गलती थी। और तीसरी गलती ये थी कि ये इजलास उस वक्त बुलाया जा रहा था जब कतर में एक बड़े इजलास की तैयारी हो रही थी, जिसमें अफगानिस्तान से सबसे जो बाइख्तियार वफद है आज तक, उसने शिरकत करनी थी। चौथी बात यह है कि वहाँ पे ताशखंद में जो कुछ हुआ वो तो आपके सामने है कि अशरफ गनी ने वहाँ सब के सामने ये इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं और पाकिस्तान लोगों को मोटिवेट करके, ट्रेन करके भेज रहा है और पाकिस्तान का रोल बहुत मनफी रहा है। तो इस पस मंज़र में फिर इस मीटिंग के बुलाने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी और इसकी अफादियत तो उस वक्त ख़त्म हो गई। इस वक्त वहाँ सूरत हाल ये है कि तालिबान तो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अशरफ गनी की हुकूमत ने एक दूसरा हुर्बा इस्तेमाल किया है, और वो ये कि वो प्राइवेट मलेशिया बना रहे हैं जो कि एथनिसिटी पर बेस्ड हैं। मसलन उज़्बेक्स की एक मलेशिया बना रहे हैं, फिर ताजिक्स की एक प्राइवेट मलेशिया बना रहे हैं, फिर हज़ारास की एक मलेशिया बना रहे हैं। इन मलेशियों के बनाने के दो मकसद हैं। एक तो ये कि तालिबान को मकामी तौर पर इंगेज रखा जाए ताकि उनकी पेशकदमी काबुल की तरफ रोक सके और उनको रोका जा सके, और दूसरा मकसद इसका ये है कि अफगानिस्तान में अफरा तफरी फैले और सिविल वार की तरफ, खाना जंगी की तरफ मुल्क चलने लगे, तो अमेरिका से दोबारा अपील की जाए कि आप आएँ और मुदाखलत करें, क्योंकि खाना जंगी से मुल्क को ख़तरा है। ये दोनों बहुत मैं समझता हूँ कि अफगान हुकूमत एक अपने मुल्क को जिस खाना जंगी में धकेलना चाहती है, उसके नताइज न सिर्फ अफगानिस्तान पर पड़ेंगे बल्कि सारे और बज़ाहिर सर सिर्फ अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए। अच्छा, ये भी खबरें आ रही है रशीद दोस्तम ने जो है वो ऑफर किया कि वो तालिबान से आके लड़ने की पोजीशन में है और अपने जंगजुओं को वो जमा करेंगे, लेकिन उसके लिए उनको इख्तियारात बहुत ज़्यादा चाहिए, इवन ऐसे इख्तियारात जो खुद मेरे ख्याल से अशरफ गनी जो है वो भी देने की पोजीशन में नहीं है। उनको खुद खतरा ये होगा कि कहीं इतने ज़्यादा इख्तियारात ना मिल जाएं कि रशीद दोस्तम जो है वो काबुल के ऊपर चढ़ाई कर दें। रशीद दोस्तम का बेटा बहादुर दोस्तम इस वक्त दोहा में है, वो उस डेलीगेशन में शामिल है जो तालिबान से बातचीत कर रहे हैं, और रशीद दोस्तम के बेटे से तालिबान के पहले से ताल्लुकात कायम हैं। इसी तरह जो ताजुकों के नुमाइंदे हैं उस्ताद अता मोहम्मद नूर, उनके साथ भी तालिबान के रवाबित हैं। जो हज़ारा हिज़्ब वहादत पार्टी के जो नुमाइंदे हैं करीम खलीली, जो इस वक्त डेलीगेशन में भी शामिल हैं, उनके साथ भी तालिबान के रवाबित पहले से मौजूद हैं। हज़रत अली जो कि लग़मान में है, एक पुराना वार लॉर्ड था, उनके साथ भी तालिबान के रवाबित हैं।
تو معاملات کچھ ایسے بڑھ رہے ہیں جن سے یہ تاثر لگتا ہے کہ شاید جلد ہی کوئی تبدیلی، میجر تبدیلی افغانستان میں آ جائے. لیکن جو ملیشیا بن رہے ہیں یہ تشویش کی بات اس لیے ہے کہ اس سے خانہ جنگی کے دروازے کھل جائیں گے. ٹھیک. سب سے بڑی رکاوٹ اس وقت افغانستان میں امن کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ اشرف غنی صاحب کی حکومت ہے. ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اسٹیٹس کو کی پیداوار ہیں اور وہ اسٹیٹس کو پرولونگ کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک. اور وہ چاہتے ہیں کہ جو بھی سیٹلمنٹ ہو ان کے ایکسپینس پر نہ ہو. لیکن یہ تو نہیں ہونا نہیں ہے، ہاں. کیونکہ اگر ٹرانزیشنل حکومت کی طرف بڑھنا ہے تو موجودہ حکومت کو جانا ہوگا، صحیح. اور ٹرانزیشنل حکومت ہی اس مسئلے کا ایک حل ہے جو کہ ایک گرینڈ اسمبلی کر سکتی ہے. افغانستان کی ٹریڈیشن ہے، وہاں کی تاریخ ہے، وہاں گرینڈ اسمبلی بلائی جاتی ہے جس کو لویا جرگہ کہا لویا جاتا جرگا. ہے. اس کو سارے ایتھنیسٹی کے لوگ ان میں شامل ہوتے ہیں، سارے علاقوں کے لوگ شامل ہوتے ہیں، ہوں. اور وہ جو بھی فیصلہ کرتی ہے سب کو ماننا پڑتا ہے. اچھا اچھا 5 سر، سال اب پہلے اس وقت بھی صورتحال یہ ہے کہ جو ہم دوحہ مذاکرات کی بات ہے وہاں پہ بھی کچھ بہت زیادہ نتیجہ انگیز چیزیں نہیں نکل رہی. کہا یہ جا رہا ہے، طالبان کا یہ کہنا ہے کہ پہلے اعتماد کی فضا جو ہے اس کو بحال کیا جائے، اور ابھی جو ایک اپڈیٹڈ جو فہرست اس مرتبہ کی ہے یو این کی طرف سے جو پابندیاں عائد کی گئی تھی اس میں 114 طالبان کے لوگ جو ہیں اس میں شامل ہیں، اراکین اس میں شامل ہیں. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جب افغان حکومت، اشرف غنی حکومت کہے گی تو ان کے نام نکالے جائیں گے. تو ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ وہاں پر ابھی موجود ہے. یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. طالبان کے 2 بڑے مطالبے ہیں. ایک یہ کہ ان کے جو 7,000 باقی ماندہ جو قیدی ہیں ان کو رہائی مل جائے، اور یہ بات امریکہ نے تسلیم بھی کر لی تھی. اور دوسرا ان کا مطالبہ ہے کہ جو بلیک لسٹ ہے یونائٹڈ نیشن کا جس میں ان پر سفر کی پابندیاں ہیں اس لسٹ کو ختم کیا جائے. اور وہ امریکہ نے یہ بھی اصولاً مان لیا تھا کہ ہم اس لسٹ کو ختم کریں گے. اب امریکہ ہیلے بہانے کر رہا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اشرف غنی کی حکومت ہم سے کہہ دے تو ہم یہ لسٹ ختم کر دیں گے. اس لیے وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ جیسے آپ نے کہا وہ دن بدن بڑھ رہا ہے. ٹھیک. امریکہ نہیں چاہتا کہ ان کے جانے کے بعد چین یہاں پہ ایک ڈومیننٹ پولیٹیکل اور اکنامک پاور کی طرح بیٹھ جائے. صحیح. وہ سمجھتے ہیں کہ 1.5 ٹریلین ڈالر ان کے خرچ ہوئے، ہزاروں لوگ ان کے کام آئے، انہوں نے 20 سال لڑائی لڑی، کتنے لوگ ان کے مارے گئے، کتنے لوگ جو ہیں زخمی ہو گئے، ہزاروں لوگ زخمی ہو گئے. اور اب آ کے جب وہ جائیں گے تو چین آ کر یہاں بیٹھ جائے گا. لیکن یہ تو ایک دن ہونا تھا. صحیح. چین کا تو بڑا کردار ہے. چین کے کردار پہ افغانستان میں کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا. وہ چین کا کردار جو ہے وہ بالکل بے داغ ہے، کیونکہ ان کی اکنامک کنٹریبیوشن ہے، اکنامک ان کی انویسٹمنٹ ہے. وہ لوگر کاپر مائنز میں $3 بلین سے زیادہ انویسٹ کر رہے ہیں، اور شمالی افغانستان میں آئل اینڈ گیس میں انویسٹ کر رہے ہیں. ٹھیک. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ افغانستان میں امن ہوگا تو سی پیک اور ون بیلٹ ون روڈ منصوبہ جو ہے وہ اپنی وہ ڈیلیور کر سکے گا. شاہ صاحب ایک چیز ذرا بتائیے گا، طالبان کے ذہن میں اس وقت کیا ہے، ان کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ کیونکہ ایک طرف تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ طول و عرض میں انہوں نے قبضہ کر رکھا ہے، اور 85% کی بات ہو رہی ہے کہ وہ قابض ہیں اس کے اوپر. وہ چاہیں تو 24 گھنٹے میں کابل کے اوپر بھی جو ہے وہ قبضہ کر سکتے ہیں، لیکن وہ ایسا چاہ نہیں رہے. یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ابھی ان کو کوئی خاص جلدی ہے نہیں. تو ان کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ 2 باتیں ہیں. ایک تو وہ اس وقت جو پروونشل کیپٹل ہیں، آپ دیکھیں کابل کو تو چھوڑیں، لیکن افغانستان کے 34 صوبے ہیں اور ان میں 34 کیپٹل ہیں. کسی ایک کیپٹل پر بھی ان کا قبضہ اس وقت نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم کیپٹل سٹیز پہ قبضہ کرنے کی کوشش کریں تو خون خرابہ ہوگا اور عام لوگ اس کی زد میں آئیں گے، اور ہم نہیں چاہتے کہ عام لوگ ان کی زد میں آئیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ لوگ بھی پیسفل سرنڈر کریں. ابھی تک جتنے بھی ڈسٹرکٹ سرنڈر ہوئے ہیں، تقریباً کوئی 215 ڈسٹرکٹ جو ہیں سرنڈر ہوئے ہیں، وہ سب کے سب وہ ان میں سے کوئی 95% ڈسٹرکٹ جو ہیں وہ بغیر کسی لڑائی کے ان کو سرنڈر ہو گئے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں میں بے اطمینانی ہے، ایک ڈسپیئر اور ڈسپونڈنسی کی طرف بڑھ رہے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ افغان حکومت کچھ بھی ڈیلیور نہیں کر سکی، ان کا کوئی کنٹرول ہی نہیں ہے، کرپشن انڈیمک ہے. 35 سے 40 لاکھ لوگ انٹرنلی ڈسپلیس ہو گئے ہیں، اور وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ آنے والا دور طالبان کا ہے. اس لیے وہ پیسفلی سرنڈر ہو رہے ہیں. نہ صرف سرنڈر ہو رہے ہیں
بلکہ اپنی بختر بند گاڑیاں، اپنے ٹینکس اور اپنے ویپنز وغیرہ سب کے سب طالبان کے حوالے کر رہے ہیں۔ اس ٹھیک، وقت تک تقریباً 24,000 افغان فوجیوں نے ہتھیار ڈالے ہیں اور ان کے ساتھ 4,000 سے زیادہ بختر بند گاڑیاں اور ٹینکس بھی طالبان کے حوالے کیے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ کوئی بہت بڑے پیمانے پہ اسمال اور بگ آرمز بھی طالبان کے حوالے کیے ہیں۔ یعنی وائلنس سے خود اس وقت جو ہے وہ بچنا چاہ رہے ہیں طالبان۔ اچھا آگے بڑھتے ہیں، یہ ہمارے وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان واحد اسلامی نیوکلیئر اسٹیٹ ہے اور خطے میں ہماری مرضی کے بغیر، ہماری منشا کے بغیر کوئی مائی کا لال کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ پاکستان کہاں کھڑا ہے سر اس پورے اس میں؟ کتنے کیا اسٹرینتھ ہے ہماری اس پورے گیم میں؟ یہ بیانات غیر ذمہ دارانہ ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسے بیانات سے گریز کرنا چاہیے۔ ان بیانات کی ضرورت نہیں ہے، اپنی طاقت جتانے کا جو ہے وہ یہ موقع نہیں ہے۔ ہمیں تو ریکنسیلیشن کی طرف بڑھنا ہے، ہمیں تو افغانستان میں امن کی طرف بڑھنا ہے، ہمیں تو اپنا ویسٹرن بارڈر سیو کرنا ہے، ہمیں تو افغانستان کی ریکنسٹرکشن میں حصہ لینا ہے، ہم نے تو افغانستان کو سپرنگ بورڈ بنا کے سینٹرل ایشیا سے تجارت کو بڑھانا ہے، ترکمانستان سے گیس پائپ لائن آنی ہے، تاجکستان سے بجلی آنی ہے۔ تو ایسے وقت میں ایسے بیانات دینا میں سمجھتا ہوں کہ ان بیانات کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود رستم شاہ میمن سے ہم بات کر رہے تھے پاکستان اور ظاہر کے خطے میں افغانستان کی جو اتنی بہت بڑی صورتحال ہے اور پوری دنیا اس سے جو ہے پورا ریجن اس سے متاثر ہوگا۔ صورتحال کہاں جا رہی ہے؟ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ اور ناظرین، پروگرام کے اس حصے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب۔ بہت شکریہ جنرل صاحب آپ کا، اور ساتھ ساتھ ہمیں ایاز وزیر صاحب نے بھی جوائن کیا، سابق سفارتکار ایاز وزیر صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ جنرل صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، پہلے یہ فرمائیے گا یہ جو مجوزہ پاکستان میں جو ایک کانفرنس ہو رہی تھی افغانستان میں امن کے حوالے سے، جو اشرف غنی حکومت کے کہنے پہ پوسٹ پون کی گئی، جبکہ دوحہ میں مذاکرات جاری ہیں اور پاکستان میں ہم طالبان کو ہم نے دعوت نہیں دی تھی اس ڈائلاگ میں شرکت کے لیے، کیا سگنیفیکنس ہو سکتی ہے اس کی وداؤٹ طالبان، اور کیا یہ اس سے کوئی نتیجہ نکلے گا؟ جی دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ نے جب کسی کی مدد کرنی ہو تو اس سے پوچھیں کہ آپ کی کیا مدد کی جائے، بجائے اس کے کہ آپ اپنی طرف سے کوئی بھی مدد کریں۔ اگر تو یہ کانفرنس اشرف غنی صاحب کے کہنے پہ اور افغان طالبان کے کہنے پہ منعقد ہوئی تھی پھر تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن اگر یہ پاکستان کا اپنا انیشیٹو تھا تب بھی ٹھیک تھا اگر دونوں مان لیتے۔ مجھے نہیں معلوم کہ کیا ہوا، لیکن میں تو آپ کو ایک دو باتیں بتا سکتا ہوں۔ نمبر ایک، کوئی بھی کانفرنس، کوئی بھی پیس کانفرنس، کوئی بھی موڈ افغانستان کے متعلق آج اگر افغان طالبان کے بغیر ہوگا تو وہ بے فائدہ۔ وہ ایک میجر سٹیک ہولڈرز بن گئے ہیں اور آنے والے دنوں میں ہوں گے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ مکمل کنٹرول ان کا ہوگا، وہ چاہ بھی نہیں رہے، ہونا بھی نہیں چاہیے، لیکن ایک میجر سٹیک ہولڈر کو آؤٹ رکھ کے ایک ایسے شخص سے بات کرنا، ایسی گورنمنٹ سے بات کرنا جس کے دن گنے جا چکے ہیں، تو مجھے نہیں پتا پاکستان اس میں کیا گین کرے گا اور باقی کیا ہوگا۔ صاف ظاہر ہے کہ امریکہ کے پریشر میں کرتے ہیں یہ سارے کام۔ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جو دوحہ ہے پیچھے رہ گیا ہے، ایونٹس جو ہیں وہ آگے نکل گئے ہیں۔ دوحہ میں بھی جو بات چیت ہوگی آپ دیکھ لیجئے گا، میں اندازہ لگا سکتا ہوں بے نتیجہ ہوگی، کیونکہ افغان طالبان انتظار کریں گے اس ٹائم کا جب تک کہ وہ چیزیں سیٹل نہیں ہو جاتی اس لیول پر جس لیول پر وہ چاہ رہے ہیں، اس کے بعد بات چیت ہوگی۔ اور خاص کر اشرف غنی کے ساتھ بات چیت کا میرے اپنے خیال میں غلط ہو سکتا ہوں، کوئی امکان نہیں ہے۔ اشرف غنی کے ارد گرد اور بہت سارے لوگ ہیں گورنمنٹ میں ایسے جن سے بات ہوگی، اور آپ دیکھیں گے کہ عبداللہ سے بھی ہوگی، شاید کارزئی سے بھی ہو، لیکن اشرف غنی کو آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ سائیڈ لائن کیا جائے گا اور اس سے بات چیت میرا اپنا اندازہ ہے کہ نہیں ہو پائے گی۔ اچھا، اب وہاں پر پاکستان نہیں ہے۔ ایاز وزیر صاحب، آپ کی اس بات کو ذرا آگے لے کے چلتا سر آپ کی اس بات کو آگے لے کے چلتا ہوں۔ ایاز وزیر صاحب، اگر کسی کے کہنے پر یہ کانفرنس ہو رہی ہے یا انیشیٹ پاکستان نے بھی کیا،
میرا بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا امریکہ افغانستان سے نکل کر بالکل تو نکل جائے گا، یہ اپنے آپ کی اپنی وہ ری پوزیشننگ کر رہا ہے، اور دوسرے سب سے پہلے وہ جو ایک ٹول ہے اس کے پاس اقتصادی پابندی کے حوالے سے وہ آگے چل کے کہیں پہ یوز کر سکتا ہے طالبان پہ یا ان کے جو ایسوسیٹ ہیں ان کے ساتھ، ان کا ساتھ دینے والے ممالک، کیونکہ ایک بہت بڑی ایک اسٹک ہے اس کے پاس اقتصادی پابندیوں کے حوالے سے۔ ایاز وزیر صاحب، دیکھیے آپ نے بہت بڑے سوالات دو کیے ہیں، اس کا احاطہ کرنا کوشش کروں گا، جلدی کر لوں۔ ایک تو یہ کہ امریکہ افغانستان کے اندر چاہتا کیا ہے، امن چاہتا ہے، بدامنی چاہتا ہے، نکل گیا نہیں نکل گیا، تو اس پہ میری اسیسمنٹ تو یہ ہے، امریکہ نے خود بھی کہا ہے کہ ہم افغانستان سے فوجی واپس لے جا رہے ہیں، افغانستان کو چھوڑ نہیں رہے، افغانستان کی ہم مدد بھی کریں گے حکومت کی، اور سیکیورٹی کی ایگریمنٹ بھی ان کے ساتھ ہے، اور اشرف غنی کے ساتھ وعدہ بھی کیا واشنگٹن میں کہ اس میں بھی ہم مدد کریں گے، تو گویا افغانستان کو ابنڈن نہیں کیا، اپنے فوجی لے گئے، تو یہ تو ایک جگہ قصہ ہو گیا۔ دوسرا اس کا فائنانشل سینکشنز وغیرہ آئندہ کے لیے، دیکھیں ہر ایک ملک کا دوسرے ملک کے اندر مفاد ہوتا ہے، وہ پرسو کرتا ہے، اور پھر سپر پاور، اگر اس کو سول سپر پاور بھی کہے تو غلط نہیں ہوگا، دو کہ باقی لوگ اب آ گئے، وہ سول سپر پاور والی دنیا نہیں رہی، ملٹی پولر دنیا ہو گئی ہے، چین تقریباً برابر آ گیا تھوڑی دیر ہے، تو اس کے بھی انٹرسٹ ہے امریکہ کے وہاں پہ، وہ نہیں چاہے گا کہ اس ریجن کو بالکل خالی چھوڑ دے، یہاں پہ چین اور روس اور پاکستان، افغانستان، ایران، سنٹرل ایشیا، یہ بڑے امپارٹنٹ ممالک ہیں، ہندوستان کو بھی شامل کر لیتے ہیں، لیکن ہندوستان اور امریکہ افغانستان کے سلسلے میں یا اس ریجن کے آئندہ فیوچر کے سلسلے میں وہ ایک پیج پہ ہے، وہ چاہتے ہیں کہ چین کو کنٹین کر لے، اور چین کو کنٹین کرنے کے لیے ظاہر بات ہے پھر افغانستان میں کچھ کرنا پڑے گا، کیونکہ ادھر چائنا کا سی پیک کا انٹرسٹ ہے، جو ون روڈ کیا کہتے ہیں، روڈ اینڈ بیلٹ والا امپارٹنٹ پورشن ہے، اگر خدا نخواستہ یہ ڈیریل ہو جاتا ہے تو سارا ان کا قصہ خراب ہو جاتا ہے، اس کو نہ کوئی ڈیریل کرنے دے گا نہ انشاءاللہ ہوگا، لیکن امریکہ اور ہندوستان کی تو یہ کوشش ہوگی، ابھی جو وہاں پہ واقعات ہو رہے ہیں وہ تقریباً اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں، تو امریکہ کا اس ریجن میں انٹرسٹ ہے، وہ اپنے انٹرسٹ کو حاصل کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کرے گا، ان کے لیے اپنے انٹرسٹ کو اچیو کرنے کے لیے کوئی اصول نہیں ہے، یہ اصول ہمارے لیے ہے، غریب ملکوں کے لیے ہے، بڑے اور طاقتور ملکوں کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ ٹھیک جنرل صاحب، اب جو صورتحال جس طریقے سے افغانستان میں اگر شورش ہوتی ہے، انسرجنسی ہوتی ہے، خانہ جنگی ہوتی ہے وہاں پر، تو وہ سوٹ کرتا ہے اس وقت ان قوتوں کو جو اس ریجن کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہ رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ پاکستان اور رشیا اور چائنا کے بلاک کے اگینسٹ، امریکہ کی میں بات کر رہا ہوں، اور پھر ابھی باقاعدہ بھارت سے تعاون کی درخواست بھی کی گئی ہے نئی دہلی میں جو ہے افغانستان کے سفیر نے، تو یہ تو ان کو سوٹ کرے گا، اشرف غنی حکومت کو سوٹ کرے گا کہ وہاں پر خانہ جنگی ہو؟ جی میرا تو یہ خیال ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان، امریکہ اور اشرف غنی الائنڈ ہیں اس بات پر جو کہ آپ نے کہی ہے، لیکن صاف ظاہر ہے کہ وہ شاید ابھی ممکن نہیں ہے، تو اس لیے وہ دوسری چیزیں بھی آزمائیں گے جیسے ایاز صاحب کہہ رہے ہیں، دیکھیں ایک دو چیزیں ایسی ہیں جن کا ابھی ہمیں علم نہیں ہے، اور اس لیے ہم اس کو ایوالونگ سچویشن یا فلوئڈ سچویشن کہتے ہیں، اور وہ کون سی چیزیں جن کا ہمیں علم نہیں ہے۔ ہم جانتے ہیں اور اس بات کا بتایا بھی گیا ہے کہ افغان طالبان اور امریکہ کے درمیان ایک اور ایگریمنٹ بھی ہے جو کہ سامنے نہیں آیا ہے، جس کے مندرجات ہمیں معلوم نہیں ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ نے جو اپنے انتظامات کر کے گئے ہیں یہاں پر، چاہے وہ اپنے کنٹریکٹرز کے سلسلے میں یا داعش کے سلسلے میں یا آئی ایس آئی کے اور تحریک طالبان پاکستان، اور جو انہوں نے یہاں پر جال بچھائے ہیں، وہ کتنے طاقتور ہیں، لیکن ایک چیز بالکل کلیئر ہے، وہ میں ملٹری ارتھمیٹک اس کو میں کہتا ہوں، کہ اگر امریکہ اور نیٹو کی کمبائنڈ فورسز ود
اشرف غنی کی فورسز نہیں قابو کر سکیں افغان طالبان کو، تو جب امریکہ اور نیٹو یہاں سے چلا گیا تو فزیکلی قابو کرنا افغان طالبان کو تقریباً ناممکن ہے، چاہے یہ ساتھ باقی قوتیں مل بھی جائیں جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں۔ اور دیکھیں ہمارے جو لیڈرز ہیں ان کو پہلے کلیئر ہونا چاہیے کہ یہاں پر کس کے کیا مفادات ہیں اور ہمارے مفادات پر کس کے ساتھ الائن ہوتے ہیں، اور اس کے مطابق اپنی پالیسی بنا لیں۔ دیکھیں اگر امریکہ چاہتا ہے کہ چین کا یہاں عمل دخل نہ ہو یا اس کا انفلوئنس یہاں دیر ہو جائے یا نہ وہاں پر ہو، روس گرم پانیوں تک نہ پہنچے، سینٹرل ایشیا لینڈ لاک رہے سوائے ایک دو ملکوں کے جن کے وہ تھوڑے بہت ہیں، وہ نظر رکھیں، ایران کے جو بھی نیوکلیئر ان کی ڈیولپمنٹ ہے نظر رکھیں ہمارے اثاثوں پر، اور سی پیک کو آگے نہ آنے دیں۔ اب یہ جو میں نے 5-6 چیزیں کہی ہیں، کوئی بتا دے کہ جی نہیں امریکہ کا یہ نہیں ہے، امریکہ تو یہ کہتا ہے نا جی ہم یہ چاہتے ہیں یہ زمین ہمارے خلاف استعمال نہ ہو یا ٹیررزم، وہ کہنے کی باتیں ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے۔ یہ 7 چیزیں جو میں نے گنوائی ہیں یہ ان کے ایکچول انٹرسٹ ہیں، اور اس کے اندر ساتھ ساتھ یہ ہندوستان کے انٹرسٹ بھی ہے، چائنا کے وہ بھی خلاف ہے، ہمارے وہ بھی خلاف ہے۔ تو اب یہ اور اشرف غنی بالکل ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یعنی کہ جیسے این ڈی ایس اور را نے مل کر ہمارا خون بہایا ہے اور آج بھی بہا رہے ہیں اور لگاتار کر رہے ہیں، اس کے باوجود جو یہ ہمارا ایک دھیما پن اور ہماری ان کے اس کے لیے ایک جگہ دل میں نہیں تو سر کیا ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے؟ کیونکہ ان کے کہنے پہ ہم کانفرنس کو بھی مؤخر کر رہے ہیں، پھر وہ الزامات لگائے جا رہے ہیں، کیا کرنا چاہیے پھر؟ یہ چیز میری سمجھ سے بالا تر ہے، اس کا ضرور تعلق ہوگا کوئی ڈپلومیسی سے، یا امیر صاحب بہتر بتا سکیں گے۔ اگر میں تو ایک فوجی ہوں، بلیک اینڈ وائٹ دیکھتا ہوں، جو کہ اصل میں ہوتا نہیں ہے، چیزیں گرے ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، سفارتکاری محاذ پہ اس کے کیا کانسیکوینسز ہیں، اس کے پیچھے کیا ہے؟ کیا ایسا ہے کہ اس کے کہ وہ ہر بلیم گیم جو ہے وہ پاکستان کے اوپر کیا جا رہا ہے اور ہم کافی نرم رویہ ہے؟ لودھی صاحب کا یہ سوال ہے۔ ایاز وزیر صاحب سے میں جانوں گا، ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ ویلکم بیک جی ایاز وزیر صاحب، ہر وہ ملک خطے کا جس نے جو ساتھ دیا امریکہ کا، نیٹو فورسز کا طالبان کے خلاف، چاہے وہ تاجکستان ہو چاہے وہ ازبکستان ہو، بھارت بھی اپنے آپ کی اپنی پوزیشن جو ہے وہ اس کو تعلقات استوار کرنا چاہ رہا ہے، پاکستان کہاں پہ کھڑا ہوا ہے؟ اور کیونکہ یہ جو بلیم در بلیم کی بات ہو رہی ہے، جو ہر چیز کا جو ہے وہ یہ تک کہا گیا کہ 10,000 جنگجو پاکستان کے جو ہیں وہ بھارت میں افغانستان کی سرزمین پہ آیا، پرائم منسٹر نے اس کا جواب بھی دیا، کرارا جواب دیا۔ تو ہماری ڈپلومیسی جو ہے پاکستان کی، وہ کس طریقے سے سفارتکاری کس طریقے سے آگے لے کے چل رہی ہے اس معاملے کو؟ دیکھیں، آپ سفارتکاری کو ملک کے اندرونی حالات سے جدا نہیں کر سکتے۔ ملک کے اندر جو حالات ہوں گے اس کا ظاہر بات ہے باہر آپ کے تعلقات پہ بھی اثر ہوتا ہے، اور اندرونی تعلقات کے بیسس پہ آپ کی باہر سفارتی سطح پہ مضبوطی بھی اور کمزوری بھی ہوتی ہے۔ ہماری کمزوری یہ ہے ملک کے اندر کہ ہم اس مسئلے کے اوپر ایک پیج پہ نہیں ہے، حکومت اور عوام یہ ایک پیج پہ نہیں ہے، پہلے تو یہ فرق ہے۔ پھر دوسرا فرق، سول حکومت اور فوج ہماری ایک پیج پہ تو ہوں گے لیکن شاید ان کے پیراگراف الگ الگ ہیں۔ اچھا، تو جب تک ہم بالکل سب مل بیٹھ کے، نہیں سر، یہ بنیادی فرق کہاں پہ دیکھ رہے ہیں؟ سر یہ بنیادی ڈیفرنسز آپ کہاں پہ دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ سول ملٹری ریلیشنز میں ہو یا پھر وہ عوام اور ان کے نیریٹو میں ہو حکومت کے؟ اسی کی طرف آ رہا تھا، آپ نے پہل کر لی۔ وزیر اعظم صاحب کو چاہیے کہ پہلے وہ اپنے باقی سیاسی پارٹیوں کی میٹنگ بلا کے اس کو ایک پیج پہ لے آئے، پھر اس کے اندر جیسے ابھی ریسنٹلی فوج نے پارلیمنٹیرین کو بریفنگ دے دی، پھر اس کے اندر فوج کو بھی بلا لے، فوج کے سربراہ، ایسائی کے سربراہ، وہ بیٹھ جائے تو اسی طرح ایک پیج پہ آتے ہیں۔ اسے تو نہیں ہے کہ کوئی کسی نے کسی کو رسی سے باندھنا ہے، ہم ہر ایک کا ملک کے لیے جان دینے کو تیار ہے، ہر ایک آدمی کا سوچ بھی تقریباً ایک جیسا آخر میں مل جاتا ہے، راستے تھوڑے تھوڑے سے بدلے ہوئے ہوں گے۔ تو یہ ذمہ داری میں سمجھتا ہوں حکومت وقت پہ ہوتی ہے، جس کی بھی حکومت ہوتی ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ ان کو ایک پیج پہ لے آئے۔ پھر اس کے بعد
آپ کے سفارتکار بھی مضبوط ہو جاتے ہیں، آپ کی باہر دنیا میں بھی ایک حیثیت پہچانی جاتی ہے۔ اب آپ اپنے فارن پالیسی کو دیکھ لیں، افغانستان میں یہ جنگ پچھلے 40 سالوں سے چلا آ رہا ہے۔ آپ ضیاء الحق کے زمانے سے دیکھ لیں، ضیاء الحق کے زمانے میں آپ کی پالیسی کیا تھی، پھر اس کے بعد مشرف صاحب، پھر زرداری صاحب، نواز شریف صاحب، ابھی ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہمیں تو چاہیے، دیکھیں امریکہ سے مثال، ہم ان سے سبق کیوں نہیں سیکھتے؟ وہاں پہ 2 مخالف جماعتیں ہیں، لیکن ملک کی مفادات کے لیے وہ کبھی بھی اپنے مفاد کو حاصل کرنے کے لیے سڑک نہیں بدلتے۔ صحیح، اسی سڑک کے اوپر گاڑی کی سپیڈ تیز اور سست ہو جاتی ہے، لیکن سڑک وہی رہتی ہے۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہماری سڑکیں بدلتی ہے۔ تو ہمیں یہ سبق سیکھنا ہوگا کہ ہم نے پڑوسیوں کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ، ہندوستان کے ساتھ کس طرح چلنا ہے، کس طرح تعلقات رکھنے ہیں۔ کبھی ہم ایک بات کرتے ہیں، کبھی دوسرے کرتے ہیں۔ ایک تو آپ کے وساطت سے لودھی صاحب یہ ہماری کمزور سفارتکاری جو ہے، ظاہر ہے کہ یہ ایک نیشنل کنسنسس ہم نہیں کر پا رہے، پالیسیز جس کی طرف ایاز وزیر صاحب نے اس وقت نشاندہی کی، کیا کہیں گے کتنا بڑا لوپ ہول ہے اس وقت، کتنی بڑی ہماری ویکنس ہے؟ مطلب یہ تو کوئی چھوٹی ویکنس ہے ہی نہیں، بہت بڑی ویکنس ہے۔ اگر آپ لوگوں کو اگر پتا ہو باہر کے ملکوں کو کہ اندرونی طور پہ یکجہتی کے بغیر کوئی ایک جو اینٹی بات کر رہی ہے اور باقی اس کے ساتھ نہیں ہے یا وہ سوچ نہیں، وہ تو پورا اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ دیکھیں ہمارا پرابلم جو میری نظر میں ہے، میں اس پر مصر نہیں ہوں، کہ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ دیکھیں جو آپ کے ذاتی خیالات ہوتے ہیں کسی کے بارے میں، ان کو جب آپ زمینی حقیقتیں ان کے ساتھ گڑبڑ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بات درست ہے کہ ہمارے بہت سارے لوگ خائف ہیں افغان طالبان کے اقتدار میں آنے سے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا جو ورلڈ ویو ہے یا ان کا جو اسلامک سسٹم کا جو ان کا تصور ہے اس سے ہم ایگری نہیں کرتے۔ یہ بات اپنی جگہ ہے، لیکن یہ بھی بات ایک حقیقت ہے کہ 60-70% زیادہ علاقے میں ان کا اگر اثر رسوخ ہو گیا ہے تو یہ نظر آ رہا ہے دیوار پہ لکھا ہوا کہ آنے والے کسی بھی پولیٹیکل ڈسپنسیشن میں وہ مین سٹیک ہولڈرز ہوں گے، if not the only stakeholders, at least the main stakeholders۔ تو ابھی ہمیں اپنی پالیسی، ہم نے جب ملکوں کے آپس میں تعلقات ہوتے ہیں تو آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ ایسے ہمیں اپنی پالیسی اپنانی ہے کہ ہمارے عوام آرام سے رہیں، ہمارے اوپر کوئی اس کا بیک لیش نہ آئے، اکنامیکلی ہمیں اس کا فائدہ ہو، پولیٹیکلی ہمیں فائدہ ہو، باقی ملکوں کو دیکھیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اس طریقے سے آپ اپنی بیٹھ کر ایک پالیسی بناتے ہیں، نہ یہ کہ نفرت اور پیار کی بنیاد پر اگر آپ بنائیں گے تو پھر ایسے ہی ہوگا، کچھ لوگوں کو کسی سے پیار ہے، کچھ لوگوں کو کسی سے پیار ہے۔ تو یہ پیار محبت کی پینگیں بڑھانے سے یا کسی کے جو ورلڈ ویو سے اختلاف کرنے سے یا اس کے مطابق ہونے سے اگر ایسے پالیسیاں بنے تو پھر وہ بڑی پالیسی خراب ہوتی ہے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ایاز وزیر صاحب، کیا اس میں پرابلم ہے؟ اتنی بڑی چیز ہے، سب پولیٹیکل پارٹیز کو بنایا۔ اوور دی پیریڈ آف ٹائم، پچھلے 20 سالوں میں طالبان نے کیا سیکھا؟ ظاہر ہے کہ جب وہ پچھلے 20 سال پہلے تھے ان کا کوئی ایکسپوجر نہیں تھا، اس وقت وہ دنیا سے مل رہے ہیں، دوحہ میں مذاکرات کر رہے ہیں، وہ ایران بھی گئے، وہ اور ممالک سے بھی ملے، تو ان کا جو ایکسپوجر، اور وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم اب مختلف ہیں۔ کتنے مختلف ہیں؟ کیونکہ خبریں تو مختلف آ رہی ہیں۔ دیکھیں عجیب بات تو یہ کہ طالبان کے لیے ان سے زیادہ ہم پریشان ہیں کہ وہ سدھر گئے کہ نہیں سدھرے ہو۔ بھئی انہوں نے خود جنگ لڑی ہے، میں اور آپ تو اس کی جگہ نہیں لڑے۔ ان کو پتا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے۔ وہ 20 سالوں میں سے کچھ سبق بھی سیکھ گئے ہیں، کچھ لوگوں سے بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں، ملکوں کو بھی آتے جاتے ہیں، وہ بھی چاہتے ہیں کہ اپنے ملک کے لیے بہتری کرے۔ تو ہمیں میرا خیال ہے ان کے اوپر چھوڑنا چاہیے۔ طالبان کا ایک سٹانس تو شروع سے کلیئر ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم اسلامک ایمریٹ چلا رہے تھے، ہماری حکومت تھی، ہماری حکومت دوسرے لوگوں نے، پرائے لوگوں نے، افغانی بھی نہیں تھے، امریکہ اور نیٹو والے آ گئے، ہمیں ہٹا دیا، تو اب ہم نے ان کو نکالا، ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اپنی ایمریٹ بنا لیں۔ دوسری بات وہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی قانون اسلام کے شرع کے خلاف نہیں چلانے دیں گے۔ تو یہ تو اگر دیکھو سیدھی بات ہے، لوگ مجھ سے ناراض ہوں گے جو سنتے ہیں، لیکن اگر ہم اللہ رب العزت کے قوانین کو
वाकई मानते हैं जो कि हमारा ईमान है, तो अगर किसी ने कह दिया कि उस तरह हुकूमत चलाएंगे तो वो जाने और उसकी हुकूमत जाने, ठीक हम क्यों हल्का। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आज की इस सिटिंग में रुस्तम शाह मेमन साहब, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब और अयाज वजीर साहब हमारे साथ शरीक थे। अफगानिस्तान में बदलती सूरत हाल, आने वाले प्रोग्राम्स में भी इसके ऊपर फोकस करेंगे। आपसे इजाजत चाहूंगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।